मैं हूं हबीब जतोई एच चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। जैसे कि आज 17 जनवरी है और 17 जनवरी जो है वो सिंध के एक अजीम किरदार, अजीम शख्सियत, देवमालाई किरदार साईं जेम्स सैयद का जन्मदिन है, उसकी सालगिरह है और उसकी ये 119वीं सालगिरह है। और सिंध में एक बहुत बड़ा मकतब फ़िक्र उसकी सालगिरह को एक जश्न के तौर पर मनाते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंध के इस देवमालाई किरदार साईं जेम्स सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह की शख्सियत पे है, जो 1904 में दादू ज़िले के एक छोटे से कस्बे, छोटे से गांव सन में पैदा हुए थे और पैदा होने के 1 साल बाद उसके बाप को कत्ल कर दिया गया। वो एक रिश्तेदारों की ज़मीनों की विरासत और प्रॉपर्टी के मामले पे जो है उसकी जो है वो दुश्मनी का शिकार हो गए और एक यतीम बच्चा जिसको जो 1 साल का था उसके बाप को कत्ल कर दिया गया। वो यतीम बच्चा जो है वो सिंध के तारीख़ में एक बहुत बड़े नाम से याद किया जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि साईं जेम्स सैयद एक देवमालाई किरदार है, तो जितने भी बड़े किरदार होते हैं तारीख़ में, जितने बड़े देवमालाई किरदार होते हैं वो कंट्रोवर्शियल तो होते हैं, और जो भी जितना बड़ा आदमी होगा, जितना बड़ा किरदार होगा, वो तारीख़ में उतना ही कंट्राडिक्टिव और मुतज़ाद किरदार रहा होगा। तो साईं जेम्स सैयद भी एक मुतज़ाद नहीं बल्कि मुतनाज़ किरदार है, जिसने पाकिस्तान को बनाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया, बहुत अहम किरदार अदा किया। और अगर मैं कहूँ कि उसका ख़ास तौर पे सिंध को पाकिस्तान में शामिल करने के हवाले से फंडामेंटल किरदार था। और एक छोटे से मिसाल से मैं शुरू करूँगा कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे और सरबराह थे, रहनुमा थे, तो उसने 1936 में अब्दुल्ला हारून, जो मुस्लिम लीग के बहुत अहम रहनुमा थे, उससे फरमाइश की कि जेम्स सैयद मुस्लिम लीग कब ज्वाइन करेंगे, और जेम्स सैयद को मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जिन्ना साहब को पता था कि हारून फैमिली के जेम्स सैयद के साथ बहुत ही गहरे रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, तो उनकी दोस्तियां हैं और उन पे वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो जिन्ना साहब की इस ख्वाहिश और कोशिश के सबब जेम्स सैयद ने 1937 में 1937 को मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। और फिर हमें तारीख़ बताती है कि वो मुस्लिम लीग जो सिंध में मिनार्टी में थी और उसकी इतनी बड़ी पोजीशन नहीं थी, उसकी तंजीम बहुत छोटी थी, वो 5 साल के अंदर 1943 में इस पोजीशन में आ गई कि उस सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के फॉर्मेशन के हक़ में रेजोल्यूशन पास किया। और जितनी भी असेंबलीज़ हैं जो आज पाकिस्तान में शामिल हैं, जितने ब्रांचेस या फेडरेटिंग यूनिट आप उनको कहें, तो उन सब में ये पहली असेंबली थी, सिंध असेंबली पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के हक़ में रेजोल्यूशन पास किया। और उसमें सबसे बड़ा किरदार और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन साईं जेम्स सैयद का था, और ये एक अनडिनाएबल फैक्ट है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जेम्स सैयद एक इंतहाई मुतहर्रिक सियासी और समाजी किरदार था, और वो जिस भी नेक मकसद के लिए काम करता था तो वो जुनून की हद तक उसमें घुस जाता था और उसके नताज निकालने की वो पूरी कोशिश करता था। तो जेम्स सैयद का इस हवाले से जो मैंने जिन्ना साहब की ख्वाहिश
اور عبداللہ ہارون کی کوششوں کے نتیجے میں اس کو مسلم لیگ میں لایا گیا، اور جب جی ایم سید نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور آگے چل کے 1942 میں سندھ مسلم لیگ کے صدر بنے، تو انہوں نے 1 سال کے اندر جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے پاکستان کے حق میں ریزولوشن پاس کرا لیا۔ تو آج ہم اس کردار، اس سندھ کے انتہائی متحرک عظیم کردار اور وہ اس کنٹراورشل کردار کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے، اور ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے۔ بنیادی طور پہ خصوصی طور پہ ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا جی ایم سید پہ جو الزام لگایا جاتا ہے پاکستان کے ویسٹڈ گروپ سے، پاکستان کے ویسٹڈ ایلیٹ سے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ایم سید غدار تھا یا جی ایم سید غدار ہے، تو کیا جی ایم سید ایک واقعاً سچ پچ میں غدار تھا؟ یہ بات سمجھنے سے باہر ہے۔ تاریخ کا جو پڑھنے والا ہے، جو تاریخ کا شاگرد ہے، جو تاریخ کو لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس آدمی نے ملک بنایا اور ملک بنانے کے لیے اتنا بڑا کردار ادا کیا، اور جناح کی اور ساری جو گاندھی کی اور نہرو کی اور مولانا آزاد کی دوستی اور ان کے تعلقات کو پیٹھ پہ ڈال کے کانگریس کو خدا حافظ کہا اور مسلم لیگ کو جوائن کہا، وہ کیسے اس ملک کا غدار ہو سکتا ہے؟ اگر وہ غدار اس کو بنایا گیا ہے تو وہ کیا فنڈامنٹل ہسٹوریکل ٹروتھس ہیں، وہ کیا کون سی بٹر ریالٹیز ہیں جس کی وجہ سے سائیں جی ایم سید کو غدار کہا جاتا ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی ایم سید محب وطن تھا، وہ سندھ سے عشق کی حد تک محبت کرنے والا بندہ تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی سندھ اور عالم انسانیت اور پاکستان کے بننے کے لیے جو اس نے خواب دیکھے تھے، وہ خواب، ان خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کا کردار تھا۔ تو یہ ایک ایسا کردار ہے جس کو غدار کہا جاتا ہے، جس کو کافر کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان دشمن کہا جاتا ہے، جس کو کس جرم میں 30 سال سے زیادہ پاکستان بنانے والے کو، پاکستان بنانے کے اس دیومالائی کردار کو آخر کس جرم میں 30 سال سے زیادہ قید و نظر بند کی سزائیں دی گئیں؟ اسے غدار کہا گیا، اسے کافر کہا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ کیا وہ کسی کرپشن میں انوالو تھا؟ کیا وہ کسی ملک دشمنی میں انوالو تھا؟ کیا اس کے کردار پہ کوئی شک تھا، کوئی سوال تھا؟ اس نے کوئی کرائم کیا تھا؟ کوئی اس نے فنانشل کرائم کیا تھا؟ کوئی اس نے پولیٹیکل کرائم کیا تھا؟ کیا اس کے ذاتی کردار پہ کوئی الزام تھا؟ جی ایم سید کے نہ ذاتی کردار پہ کوئی الزام ہے، نہ اس کے سیاسی کردار پہ کوئی داغ ہے، اور نہ ہی جی ایم سید پاکستان کا ملک دشمن تھا۔ بنیادی طور پہ جن ویسٹڈ گروپس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور سیاست، معیشت اور ریاست پہ قبضہ کر لیا، ان لوگوں کی جو کرپشن تھی، ان لوگوں کی جو بے ایمانی تھی، ان لوگوں کی جو ملک دشمنی تھی، ان لوگوں نے جو اس ملک اور اس عوام کے خلاف جو جرائم کیے، جو گناہ کیے، بنیادی طور پہ جی ایم سید ان سب کا مخالف تھا۔ اور لیکن جی ایم سید جس حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو پھر وہ اپنی جان گنوانے تک، اپنی آزادی گنوانے تک، اپنی ہر شے قربان کرنے تک تیار ہو جاتا تھا۔ تو ان ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس کے انٹرسٹ کو خطرہ تھا، اور انہوں نے جی ایم سید پہ جو ہے وہ غداری کے مقدمے بنائے۔ جی ایم سید کو 30 سال سے زیادہ عرصے تک قید و بند میں رکھا، اور اس پہ کفر کے فتوائیں کروائیں۔ لیکن تاریخ ہمیں، کیونکہ تاریخ کا جو سچ ہے وہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، حکمران طبقوں کی تاریخ کچھ بھی ہو، حکمران طبقوں کے اپنے مفادات کے حق میں لکھے گئے کتابوں اور پمفلیٹوں اور اخباروں میں بیان اور کالم نویس اور تاریخ اور حکمرانوں اور بادشاہوں کے حق میں قصے لکھنے والے
جتنے بھی قصے کو تاریخ نویس ہوں، لیکن تاریخ جب اپنے سچ کو ظاہر کرنے پہ آتی ہے تو تاریخ کسی کا چہرہ نہیں دیکھتی، کسی کا منہ نہیں دیکھتی، تاریخ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے دیتی ہے۔ آج میرا نقطہ یہ ہے کہ جی ایم سید غدار نہیں تھا، جی ایم سید محب وطن سندھی تھا، اور جی ایم سید پاکستان بنانے والوں میں سے تھا۔ اسے پاکستان کو توڑنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن اسے مجبور کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک سچا آدمی تھا اور اس کو اس جگہ تک پہنچایا گیا، ایک انتہائی جگہ تک پہنچایا گیا۔ لیکن میں یہ بھی آج اپنے آرگومنٹ سے ثابت کروں گا کہ جی ایم سید آخری وقت تک، زندگی کے آخری موقع پہ بھی جب اس کو کہا گیا، اس کو ایک ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے، ایک جسٹیفائیڈ پاکستان کے لیے، ایک 1940 کی ریزولوشن کے مطابق بنایا گیا ہوا پاکستان، جس میں سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو اور بنگالیوں کو سب کو ایک جیسے حقوق ملیں، جو پاکستان کا فنڈامنٹل اساس تھا، جو 1940 کی ریزولوشنز تھی، اسی ریزولوشن تحت جب بھی جی ایم سید کو کہا گیا، اس کے ساتھ بات کی گئی اور اس کے ساتھ آنریبل طریقے سے پیش آیا گیا، تو اس نے اس کا ریسپانس دیا، پازیٹیو ریسپانس دیا۔ ہمیشہ ان حکمرانوں کی مدد کی جنہوں نے حتیٰ کہ انہوں نے جی ایم سید کو غدار کہا، جی ایم سید کو سالوں تک جیلوں میں بند کیا۔ لیکن جب بھی ان سے کہا گیا کہ ایک ڈیموکریٹک پاکستان، ایک قوموں انصاف پہ مبنی پاکستان، جو جناح نے 1940 ریزولوشن میں، مسلم لیگ کی 1940 کی ریزولوشن میں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا عہد کیا گیا تھا، جب بھی جی ایم سید کو اس کے لیے بلایا گیا، کہا گیا، تو جی ایم سید نے آمنا صدقنا کہا اور ان حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے، ان حکمرانوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہو گئے اور ان کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے۔ میں ایک دو تاریخ کے جلدی میں ایک دو مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے آپ سمجھ جائیں گے کہ جی ایم سید کا آخری وقت تک پاکستان کے بارے میں نقطہ نظر کیا تھا، وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، انہوں نے کس طرح کا پاکستان بنایا تھا۔ لیکن جب پاکستان بننے کے بعد وہ لوگ پاکستان کے حاکم ہو گئے جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا تھا یا بہت کم کیا تھا، اور جب ویسٹڈ گروپس، جب مارشل لا ڈکٹیٹرز نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا، جب سویلین ڈکٹیٹرز نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا، جب ڈیموکریسی کو قتل کر دیا گیا، جب قوموں کے حقوق کو قتل کر دیا گیا، جب فنڈامنٹل رائٹس کو قتل کر دیا گیا، سب چیزوں کو قتل کر دیا گیا، تو جی ایم سید فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، قوموں کے حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے اور انسانیت اور عالمی امن اور بھائی چارے کے لیے ان ویسٹڈ گروپ، انٹرسٹ کے گروپ کے خلاف آ گئے۔ میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہتا ہوں۔ جنرل ضیاء جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، تو وہ سائیں جی ایم سید کو ہارٹ اٹیک ہوا اور دیوان مشتاق حیدرآباد میں داخل ہوئے تھے، تو جنرل ضیاء اس سے پوچھنے کے لیے آ گئے، اس کی مزاج پرسی کے لیے آ گئے۔ یہ ایم آر ڈی تحریک کے بعد کا واقعہ ہے، یا اسی دوران کا واقعہ ہے۔ ایم آر ڈی تحریک کے آس پاس کا واقعہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق سائیں جی ایم سید کی مزاج پرسی کے لیے دیوان مشتاق حیدرآباد میں سائیں جی ایم سید سے ملنے آ گئے۔ تو جنرل ضیاء نے، یہ رپورٹڈ ہسٹری ہے، یہ انڈینائبل فیکٹ ہے، یہ رپورٹڈ ہسٹری ہے جو میں آپ کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جنرل ضیاء نے سائیں جی ایم سید سے کہا کہ سائیں، کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ساتھ مل کے چلائیں؟ تو سائیں جی ایم سید نے کہا کہ میں تو پاکستان بنانے والوں میں سے ہوں جنرل صاحب، میں تو پاکستان بنانے والوں میں سے ہوں، میں یہ کیوں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کو چلایا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کو چلایا جائے جو پاکستان 1940 کی ریزولوشن، جو ڈیموکریسی، جو قوموں کے فنڈامنٹل حقوق، ان کے تاریخی وطن اور تاریخی حقوق، معاشی حقوق، ثقافتی حقوق، ان کی لینگویج اور جتنے قوموں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو اپنے حقوق
دینے والا پاکستان ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک منصف پاکستان، انصاف پسند معاشرے والا پاکستان ہو، اور ایسا نہیں ہو کہ ایسا پاکستان ہم نے نہیں بنایا تھا. جنرل صاحب، ہم نے ایسا پاکستان نہیں بنایا تھا جہاں پہ قوموں کے حقوق غصب کر لیے جائیں گے، جہاں پہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس غصب کر لیے جائیں گے. تو جنرل ضیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے سائیں، پھر آپ ہماری مدد کریں کہ ہم جو ہے وہ اس مسئلے کو، جو سندھیوں کے جو حقوق ہیں، جو بلوچوں کے حقوق ہیں، یا اس ملک میں دوسری قومیتیں جو پاکستان میں شامل ہیں، ان سب کے حقوق کو جسٹیفائی کریں گے، ان کو حقوق دیں گے، اور اس کے لیے ہم آپس میں بات کریں گے. تو اس پہ یہ پھر طے ہوا. 3 لوگوں کی وہ ہسٹری میں نام ہیں، رپورٹڈ نام ہیں. 3 لوگ وہ بہت بڑے سیاستدان تھے، اور جی ایم سید کے بہت قریب تھے، اور اس وقت جنرل ضیاء کے بھی قریب تھے. تو ان 3 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی، اور فیصلہ کیا گیا کہ یہ 3 لوگوں کے معرفت ہم بات چیت کریں گے اور سارے مسائل حل کریں گے، اور اس پاکستان کو اچھے طریقے سے، کامیاب طریقے سے آگے چلائیں گے. تو جنرل ضیاء نے یہ وعدہ کر لیا، اور جی ایم سید نے جب جنرل ضیاء نے آنریبل طریقے سے جی ایم سید سے مدد مانگی اور ان سے کہا کہ سائیں آپ ہماری مدد کریں، ہم اس ملک کو ایک بہتر نظام، ایک انصاف پسند نظام کے تحت چلانا چاہتے ہیں، تو جی ایم سید نے کوئی انکار نہیں کیا اور ریسیپروکیٹ کیا، اور بہت اچھے طریقے سے. لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ ہسٹری کا مذاق دیکھیں کہ جنرل ضیاء جو وعدہ کر گیا، وہ 3 مہینے کے بعد جنرل ضیاء مکر گیا، اور ان 3 لوگوں کے معرفت سائیں جی ایم سید کو پیغام بھیجا کہ اب میں نے اپنے جنرلوں سے بات کی ہے، وہ اس وقت اس ڈائلاگ کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی ہے سندھ میں، اور پھر اگر ہم آپ کے ساتھ، جی ایم سید کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کریں گے، گفت و شنید کریں گے، تو پنجاب میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو ہم جو ہیں وہ اس ڈائلاگ کو پوسٹ پون کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو پراپر ٹائم آئے گا تو پھر ہم اس ڈائلاگ کو پھر سے ریزیوم کریں گے. لیکن پھر وہ پراپر ٹائم کبھی نہیں آیا. پھر جنرل ضیاء اپنی اقدار کو بچانے، اپنی ملٹری گورنمنٹ کو بچانے کے لیے تگ و دو میں لگ گئے، اور پھر آگے چل کے ان کو یہ ساری باتیں بھول گئیں. تو جو میں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، جو میرا آرگیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی ایم سید پاکستان کا دشمن نہیں تھا. جنرل ضیاء نے جب اسے کہا کہ سائیں آپ ہماری مدد کریں اور ایک انصاف پسند پاکستان کو آگے چلانے میں ہمارے ساتھ چلیں، تو جی ایم سید نے ریسیپروکیٹ کیا. یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا. چلو آپ کہیں گے کہ یہ سندھ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جی ایم سید ملٹری ڈکٹیٹروں کی سپورٹ کرتا تھا، یا مارشل لا کی اس نے جنرل ضیاء کی سپورٹ کی تھی. اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی حقیقت، ہسٹری کی یہ حقیقت شیئر کر رہا ہوں کہ اسی دن جب جنرل ضیاء حیدرآباد میں دیوان مشتاق میں سائیں جی ایم سید سے پوچھنے کے لیے آیا، مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا، تو اس کے جانے کے بعد صحافیوں نے پوچھا، سائیں جی ایم سید سے پوچھا کہ سائیں بتائیں کہ آپ جی ایم سید کو آپ جنرل ضیاء کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تو سائیں نے کہا کہ جنرل ضیاء ایک شریف نفس انسان ہے، مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے. تو میں آپ کے ساتھ ہسٹری کی وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جی ایم سید کے اس بیان پہ میں، جو خود اس وقت جی ایس سندھ کی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں ایک مرکزی عہدے، ایک اہم کلیدی عہدے پہ تھا، ہم نے اور بہت سارے دوستوں نے جی ایم سید کے خلاف پریس کانفرنس کر کے جی ایم سید کو چھوڑ دیا کہ جی ایم سید نے جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو شریف النفس کہا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ تھا وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جی ایم سید نے جنرل ضیاء کو کس پیرائے میں شریف نفس کہا تھا. تو اس نے جی ایم سید نے صرف اخباروں کو یہ بتایا کہ ایک ایسا حکمران ہے جو مجھ جیسے قیدی سے پوچھنے آیا ہے، میری مزاج پرسی کرنے آیا ہے، تو وہ ایک شریف نفس ہے، تو میں جو ہے وہ اس کی عزت کرتا ہوں. اب چلو میں آپ کو ایک دوسرا ذوالفقار علی بھٹو کا
شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قصہ بتاتا ہوں کہ اس نے جو ہے ان کے ساتھ پاکستان کو چلانے کے لیے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے سائیں جی ایم صیہد نے کیا اس کی مدد کرنی چاہیے یا کیا مدد کی، میں اب آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔